लेकिन ये कार तो निकल जाएगी। सफदर ने कहा, नहीं, जिस तरफ ये गई है उधर दूसरे चौक पर स्पेशल चेकिंग हो रही है, हम उसे पकड़ लेंगे, तुम कार लेकर आओ जल्दी, इमरान ने कहा और सफदर जल्दी से कैफे की तरफ बढ़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार एक और रास्ते से घूमकर सड़क पर पहुंची और सफदर ने इमरान के करीब लाकर कार रोक दी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? इमरान ने दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठते हुए पूछा। नहीं, इंचार्ज इंस्पेक्टर मेरा वाकिफ था, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। सफदर ने एक झटके से कार आगे बढ़ाते हुए कहा, ये चक्कर क्या है इमरान साहब? सफदर ने कार चलाते हुए पूछा। चक्कर की अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती, अलबत्ता हिंदी में इसे घन चक्कर कहते हैं, इमरान ने बात टालते हुए कहा और सफदर खामोश हो गया। उसे भी अपने बेतुके सवाल का एहसास हो गया था। जाहिर है इमरान नजूमी तो नहीं था कि जायचा बनाकर सारे हालात बता देता। जो कुछ हुआ था साथ ही हुआ था। और इस कैफ़े में वो लोग सिर्फ इसलिए आ गए थे कि जूलिया के फ्लैट के नज़दीक यही कैफ़े पड़ता था और इस कैफ़े में बैठने की तजवीज़ भी जूलिया की ही थी। वरना अगर इमरान उन्हें इस कैफ़े में लेकर आता तो शायद वो यही समझता कि इमरान उन्हें जानबूझकर यहाँ लेकर आया है। दूसरे चौक पर वाकई चेकिंग हो रही थी और जिस वक्त वो वहाँ पहुंचे वही सफ़ेद कार चेकिंग के मराहल से गुजर रही थी और उसके पीछे तकरीबन 10 कारें इंतजार में थी। सफदर ने अपनी कार इस कतार के पीछे लगा दी। जब तक हमारा नंबर आएगा ये सफ़ेद कार निकल जाएगी, सफदर ने कहा। इसे निकलने तो दो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फिर सफ़ेद कार जैसे ही ओके होकर आगे बढ़ी, इमरान ने सफदर को कितार से निकलकर आगे बढ़ने का इशारा किया और सफदर कार आगे बढ़ा ले गया। चेकिंग स्पॉट पर सिपाही ने उसे इशारे से रुकने का इशारा किया। सार्जेंट को कहो प्रिंस ऑफ ढम की कार है, इमरान ने सिपाही से मुखातिब होकर कहा। अरे जाने दो प्रिंस की कार को। उसी लम्हे चेकिंग करते हुए सार्जेंट की नज़रें इमरान पर पड़ीं तो उसने दूर से ही कहा और सिपाही एक तरफ हट गया। सफदर ने कार आगे बढ़ा दी। कमाल है, बड़ा रोब है प्रिंस का, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर प्रिंस का रोब इतना भी ना हो तो फिर प्रिंस बनने का फ़ायदा? उसकी जगह आदमी सुपरिटेंडेंट इंटेलिजेंस ना बन जाए कि हर वक्त डायरेक्टर जनरल की झाड़ें ही खाता रहे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। सफ़ेद रंग की कार अब एक और रोड की तरफ मुड़ गई थी। सफदर हासा फासला देकर उस कार का ताकुब कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद सफ़ेद रंग की कार एक और कमर्शियल सेंटर के सामने जाकर रुक गई और वो सूट वाला शख्स कार से उतरकर सेंटर में दाखिल हो गया। सफदर ने जैसे ही कार आहिस्ता की, इमरान ने दरवाज़ा खोलकर नीचे छलांग लगा दी और सफदर की कार रोकने तक वो इस आदमी के पीछे सेंटर में पहुंच चुका था। वो आदमी एक गोल्डन कमर्शियल कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुआ और सीधा मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैनेजर के कमरे के बाहर बैठी लेडी सेक्रेटरी ने चौंक कर उसे देखा और फिर शनासाई के अंदाज में सर झुका लिया और वो आदमी मैनेजर के कमरे में दाखिल हो गया। इमरान बाहर बरामदे में ही रुक गया। चंद लम्हों बाद सफदर भी उसके पास पहुंच गया। तुम जाकर अपनी कार में बैठो और उसके बाहर आने पर मुकम्मल निगरानी करना, मैं यहाँ ठहरूंगा, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर पूछा। लेकिन इस निगरानी की रिपोर्ट? सफदर ने पूछा। जाहिर है उसे जो इत्मीनान से बैठा है और हम ही धक्के खाने के लिए रह गए हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सफदर मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। सूट में मलबूस आदमी काफी देर तक मैनेजर के कमरे में रहा और इमरान वैसे ही इधर उधर टहलता रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी निकलकर वापस सदर दरवाजे की तरफ गया तो इमरान ने जानबूझकर उसकी तरफ से पुश्त कर ली ताकि उसे शक ना हो सके। जब वो आदमी सदर दरवाजा पार कर गया तो इमरान मुड़ा और फिर बड़े बावकार अंदाज में कदम उठाता मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ा। यस प्लीज, लेडी सेक्रेटरी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मैनेजर साहब से मिलना है, मुझे प्रिंस कहते हैं, आर्म फोर्सेस से मेरा ताल्लुक है। इमरान ने जानबूझकर आर्म फोर्सेस का जिक्र किया क्योंकि उसने लेडी सेक्रेटरी के पास रखी हुई फाइलों पर आर्म फोर्सेस के मखसूस लेटर देख लिए थे। एक मिनट सर, मैं इत्तला दे दूं, लेडी सेक्रेटरी ने सर हिलाते हुए कहा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इमरान के मुतल्लिक अंदर मैनेजर से बात करने में मसरूफ हो गई। ठीक है सर, आप तशरीफ़ ले जाएं, मैनेजर साहब आपके मुंतज़िर हैं, लेडी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम का रिसीवर रखते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान सर हिलाता हुआ मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें खासा कीमती फर्नीचर नजर आ रहा था। बड़ी सी मेज के पीछे एक फैले हुए जिस्म का मालिक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर मौजूद नाक तोते की तरह आगे को मुड़ी हुई थी। मेज पर अब्दुल सलाम मैनेजर के नाम की प्लेट मौजूद थी। खुशामदीद मिस्टर प्रिंस, मैनेजर ने उठने की तकलीफ करने की बजाय कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। उसका लहजा कारोबारी था। वालेकुम, खुशामदीद मिस्टर अब्दुल सलाम, मैनेजर गोल्डन कमर्शियल कंपनी, इमरान ने भी स्पॉट लहजे में कहा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैनेजर के चेहरे पर हल्के से गुस्से के तासुरात उभरे लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह जाहिर करने से पहले कंट्रोल कर लिया था। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैनेजर ने खुश्क लहजे में कहा। मेरे सर पर मालिश कर दीजिए ताकि आपके लहजे की खुश्की तो दूर हो सके, इमरान ने बड़े संजीदा से लहजे में कहा और अब मैनेजर उसे यूं देखने लगा जैसे उसे इमरान की जहनी हालत पर शक गुजरने लगा हो। आपने आर्म फोर्सेस का हवाला दिया था इसीलिए मैंने आपको वक्त दे दिया था, वरना मेरा वक्त बेहद कीमती है। मैनेजर का लहजा पहले से ज्यादा खुश्क हो गया था।
ویسے عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ مینیجر خالصتاً کاروباری آدمی ہے، اسی لیے وہ عمران کی مالش والی بات کو ہضم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ عام آدمی تو لازماً اکھڑ جاتا۔ کیا قیمت ہے آپ کے وقت کی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مینیجر پہلے تو چند لمحے گھور کر عمران کو دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس بات کا کیا جواب دے یا کیا رد عمل ظاہر کرے۔ پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ واقعی دلچسپ آدمی ہیں، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ فرمائیے کیا پئیں گے، چائے یا کوئی ٹھنڈا مشروب؟ اس نے انتہائی دوستانہ لہجے میں کہا۔ اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ اب مینیجر کی ٹائپ کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اسے نہ صرف اپنے اعصاب پر غیر معمولی کنٹرول حاصل ہے، بلکہ وہ خاصا گہرا آدمی ہے۔ میرا تعلق ملٹری آڈٹ سے ہے، میں آڈٹ کی اسپیشل ٹیم کا انچارج ہوں، اسی لیے پینے پلانے والی بات تو رہنے دیجیے۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے ملٹری اکاؤنٹس میں اس قدر غیر معمولی کارکردگی کن لوگوں کی شے پر کی ہے؟ پہلے ہمارا خیال تھا کہ کیس ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ سے براہ راست بات بھی کر لی جائے، عمران نے یکلہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر موجود حماقت کے نقاب یکلہت غائب ہو گئی تھی اور مینیجر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیر میں بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری فرم کو ملٹری کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، ہم نے آج تک ایک ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کی، مینیجر نے انتہائی خشمگین لہجے میں کہا۔ میں نے ہیرا پھیری کے الفاظ کب استعمال کیے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کا مطلب کیا ہوا؟ مینیجر نے جھٹکا کھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کو یہاں مینیجر لگے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے 6 ماہ ہوئے ہیں، پہلے میں اسسٹنٹ مینیجر تھا، مینیجر ارشد کے ریٹائرڈ ہونے پر میں مینیجر تعینات ہوا ہوں، مینیجر عبدالسلام نے کہا۔ او پھر تو مجھے مینیجر ارشد سے بات کرنا پڑے گی، وہ کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ 11 صادق کالونی میں رہتے ہیں، لیکن بات کی وضاحت تو کریں، مینیجر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ جس سے بات کروں گا اسی کو وضاحت بھی کروں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں غیر متعلق آدمیوں پر اسے ضائع کرتا رہوں، خدا حافظ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دفتر سے باہر آ گیا، لیکن باہر آنے کے بعد وہ گھوما اور وہیں دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اسے یقین تھا کہ مینیجر اب لیڈی سیکرٹری کو کہہ کر ارشد سے بات کرے گا۔ وہ اندھیرے میں تیر پھینک آیا تھا اور اب اس تیر کا نشانہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق لیڈی سیکرٹری نے گھنٹی بجنے پر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور مینیجر سے بات کرنے لگی۔ اس کی آواز آہستہ تھی، اسی لیے اتنی دور سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ مینیجر نے اس کے متعلق پوچھا ہوگا، اس لیے لیڈی سیکرٹری نے چونک کر ہال اور دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ پھر لیڈی سیکرٹری نے جیسے ہی انٹرکام کا ریسیور رکھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، عمران واپس کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے آگے بڑھ کر لیڈی سیکرٹری کی میز کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ہال میں چونکہ آنے جانے والوں اور کلرکوں کا خاصا رش تھا، اسی لیے اس کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا۔ لیڈی سیکرٹری نمبر ملانے میں مصروف تھی اور عمران کی نظریں ان نمبروں پر تھیں۔ ہیلو ارسلان صاحب، مینیجر صاحب سے بات کیجیے، لیڈی سیکرٹری نے کہا اور مینیجر کی لائن آن کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا اور عمران تیزی سے واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرشل سینٹر کی عمارت سے باہر آ گیا۔ اب ایک فون نمبر اور ایک نیا نام اسے معلوم ہو گیا تھا۔ صفدر کی رپورٹ بھی یقیناً اب تک دانش منزل پہنچ چکی ہوگی، اسی لیے چند لمحوں بعد اس کی ٹیکسی دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل جبار اسپیکنگ، ادھیڑ عمر نے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی اور کاندھوں پر لگے ہوئے سٹار اسے کرنل ظاہر کر رہے تھے۔ کمرہ بھی فوجی انداز میں سجا ہوا دفتر تھا۔ کیپٹن ساجد بول رہا ہوں جناب، ایک اہم اطلاع ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بولو کیا اطلاع ہے جس کے لیے مجھے براہ راست فون کیا ہے تم نے؟ کرنل جبار نے سخت اور ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سر، اسپیشل ایجنٹ حاتم ہلاک ہو چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسپیشل ایجنٹ حاتم ہلاک ہو چکا ہے؟ کہیں نشے میں تو نہیں ہو؟ کرنل جبار نے چونک کر پوچھا۔ سر، اسپیشل ایجنٹ حاتم یہاں کیفے ہنی مون میں ایک مقامی بدماش جابر سے ملنے گیا تھا تاکہ جابر سے مل کر مشن کے لیے جعلی کاغذات وغیرہ تیار کرا سکے۔ اس نے بتایا تھا کہ جابر ایسے معاملات میں بے حد مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جابر کیفے میں موجود نہیں تھا، اسی لیے حاتم صاحب ان کے دفتر میں ان کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے انہوں نے اس سلسلے میں ایک اور کام سے بھیج دیا۔ میں جب واپس آیا تو دیکھا کہ پورا کیفے تباہ ہو چکا تھا۔ اسے خوفناک بم کی مدد سے اڑا دیا گیا تھا۔ جابر اور حاتم کی لاشیں دفتر سے مل گئی ہیں۔ اس دھماکے کی وجہ سے 40 افراد ہلاک اور 25 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس تحقیق کر رہی ہے۔ بہرحال میں نے حاتم صاحب کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، ساجد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ حاتم کو خاص طور پر ہلاک کرنے کے لیے یہ واردات کی گئی ہے، لیکن کون لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس مشن کے بارے میں سوائے خاص افراد کے تو اور کسی کو علم نہیں ہے، کرنل جبار نے پریشان لہجے میں کہا۔
جناب اس بات پر تو مجھے حیرت ہے، ویسے سر اگر مقصد صرف حاتم کو ہی ہلاک کرنا تھا تو اس اکیلے کو بھی گولی ماری جا سکتی تھی، اس کے لیے پورے کیفے کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے سر میرا خیال ہے کہ یہ کسی اور چکر میں واردات ہوئی ہے، یہ اتفاق ہے کہ حاتم صاحب اس وقت وہاں موجود تھے اسی لیے وہ بھی لپیٹ میں آ گئے، ورنہ میں بھی تو حاتم صاحب کے ساتھ تھا اور سب جانتے ہیں کہ میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ میرا تعاقب تک نہیں کیا گیا۔ ساجد نے دلائل دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں بھی وزن ہے، لاشوں یا زخمیوں میں اور کوئی اہم آدمی تو نہیں تھا؟ کرنل جبار نے پوچھا۔ نو سر، اس کیفے میں کسی اہم آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھنے والا کیفے ہے، ساجد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو، کرنل جبار نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میجر ارسلان کو بھیجو، کرنل جبار نے کہا اور انٹر کام کا ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا نوجوان اندر داخل ہوا، وہ بھی فوجی یونیفارم میں تھا۔ آؤ میجر بیٹھو، کرنل نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میجر ارسلان میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی کیپٹن ساجد نے اطلاع دی ہے کہ اسپیشل ایجنٹ حاتم کو ہلاک کر دیا گیا ہے، کرنل جبار نے میجر ارسلان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حاتم کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب سر؟ میجر ارسلان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور کرنل جبار نے اسے تمام تفصیل بتا دی۔ او سر، یہ تو بہت برا ہوا، حاتم غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، میجر ارسلان نے متاسف لہجے میں کہا۔ ہاں وہ تو تھا، لیکن اب اس مشن کا کیا ہوگا؟ اب کسے اس مشن پر بھیجا جائے؟ کرنل جبار نے کہا۔ سر، کیپٹن ساجد کی بات درست ہے، حاتم صرف اسی لیے مارا گیا ہے کہ وہ اس وقت کیفے میں موجود تھا، ورنہ ظاہر ہے اس مشن کے سلسلے میں تو کسی کو علم ہی نہیں۔ یہ کوئی اور چکر ہوگا، اسی لیے ہمارا مشن محفوظ ہے، آپ جسے مناسب سمجھے بھیج دیں، میجر ارسلان نے کہا۔ حاتم کے بعد سینئر تو تم ہو، کیا تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ کرنل جبار نے کہا۔ بڑی خوشی سے جناب، میرا تو فرض ہے کہ ملک دشمنوں کے خلاف کام کروں، لیکن سر سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس مشن کی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بلا شوگران کے موسمی سینٹر پر اگر برفانی انسانوں نے حملہ کر دیا ہے اور شوگران کے مطابق یہ واردات کافرستان والوں کی ہے، وہ اس موسمی سینٹر کی تعمیر کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس سے ہمارا براہ راست کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ ہم کافرستان جا کر پتہ کریں کہ کافرستان والے ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مینیجر ارسلان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ شوگران کا یہ موسمی سینٹر ہمارے ملک اور شوگران کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کافرستانی سرحد کے قریب ہمارا ڈیم انتہائی نازک دفاعی پوزیشن کا حامل ہے، ہم نے اس ڈیم کی حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی دور مار گن سے جسے ہم اپنے علاقے سے چیک نہ کر سکے اس ڈیم کو اڑایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حکومت پاکیشیا اور حکومت شوگران کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا کہ شوگران اپنے علاقے میں ایک ایسی جگہ موسمی سینٹر اور مستقل چوکی تعمیر کرے گا جہاں سے اس سارے علاقے کو اچھی طرح کور کیا جا سکے۔ اگر کافرستان کوئی ایسی توپ یا گن کہیں دور نصب کرے جس سے اس ڈیم کو خطرہ لاحق ہو سکے تو اس سینٹر کی مدد سے ہمیں اس کے متعلق تفصیلات حاصل ہو سکیں۔ حکومت شوگران نے اس معاہدے کے تحت وہاں سینٹر کی تعمیر شروع کی تو وہاں پے در پے ایسے واقعات ہوئے جس سے سینٹر کی تعمیر رک گئی۔ بظاہر برفانی انسانوں کے حملے کی بات تھی اور اس علاقے میں ایسی کہانیاں عام ہیں کہ وہاں برفانی انسانوں کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن حکومت شوگران کی ملٹری سیکرٹ سروس کے نزدیک یہ معاملہ انتہائی مشکوک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کافرستان والوں کی شرارت ہے، وہ اس سینٹر کی تعمیر کو رکوانا چاہتے ہیں۔ کیوں رکوانا چاہتے ہیں جبکہ بظاہر کافرستان والوں کو اس سینٹر سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے حکومت شوگران نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں چھان بین کریں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس سینٹر سے فائدہ ہمیں پہنچنا ہے، حکومت شوگران کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے کام یہ ہمیں کرنا ہے کہ اگر اس کی طے میں کوئی خصوصی بات ہے تو ہم اس کا پتہ چلائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت شوگران اور حکومت کافرستان کے درمیان ابھی حال ہی میں بہتر تعلقات کا نیا معاہدہ ہوا ہے، اسی لیے وہ اس سلسلے میں اپنی کوئی ٹیم وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تاکہ ان کے اس نئے معاہدے پر کوئی حرف نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ فی الحال اس سینٹر کی تعمیر کو معطل کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اصل بات کا سراغ لگائیں کہ کیا واقعی اس سینٹر کی تعمیر رکوانے میں کافرستان کا ہاتھ ہے، تو اس کا مقصد معلوم کریں، اور اگر نہیں تو پھر اس سینٹر کی تعمیر کا معاہدہ منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ برفانی انسانوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے ان کے فوجیوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس بات کو مزید نہیں پھیلانا چاہتے، اس طرح ان کے اپنے فوجیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ملٹری انٹیلیجنس کی چیف نے یہ مشن ہمارے سیکشن کو سونپا ہے اور میں نے حاتم کو اس کام پر لگایا تھا کیونکہ حاتم انتہائی ذہین ایجنٹ ہے اور کافرستان کے اعلیٰ حلقوں میں اس کا خاصا اثر رسوخ ہے۔ وہ بحیثیت ایک تاجر وہاں خاصا کام کر چکا ہے، لیکن حاتم کی اس اچانک ہلاکت کے بعد میرا خیال ہے کہ تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔
तुम ऐसा करो کہ کافرستان جا کر وہاں کے اعلیٰ فوجی حلقوں میں گھس کر اس بات کا پتہ چلاؤ کہ کیا واقعی یہ کام کافرستان والوں کا ہے، اگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ کرنل جبار نے کہا، سر اس وقت آپ نے حاتم کے ذمہ یہ مشن لگا دیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ حاتم اور مجھ میں کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں رہی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ حالانکہ اگر میں چاہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس مشن کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ میجر ارسلان نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، یہیں بیٹھے بیٹھے وہ کیسے، کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل جبار نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، جناب حاتم کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کا پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا، جبکہ میری ایسی عادت نہیں ہے، اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کافرستان کے فوجی حلقوں میں روابط نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد انتہائی پیچیدہ، نازک اور اہم معاملات میں نے انتہائی آسانی سے سر انجام دے دیے، اسی لیے میرے آدمی وہاں موجود ہیں جن کی رسائی انتہائی اعلیٰ سطح کے معاملات میں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں یہیں سے انہیں کوڈ پر کہہ دوں تو مجھے مکمل تفصیلات یہیں بیٹھے مل جائیں گی۔ میجر ارسلان نے کہا، او کمال ہے، تم اس قدر تیز ثابت ہو سکتے ہو، مجھے کم از کم اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال حاتم کی موت کا مجھے دلی افسوس ہوا تھا کہ وہ میرے خیال میں ہمارے سیکشن کا بہترین ایجنٹ تھا، لیکن اس کی موت سے تمہاری صلاحیتیں سامنے آئی ہیں، اس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ تم اب اس مشن کے سلسلے میں جس قدر جلد ہو مجھے تفصیلی رپورٹ دو تاکہ میں اس رپورٹ کو چیف کے پاس فخریہ انداز میں بھیج سکوں۔ کرنل جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ مجھے سرکاری طور پر مشن دیں، میں ایک ہفتے کے اندر اس کی مکمل چھان بین کر کے رپورٹ دے دوں گا۔ میجر ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کرنل جبار نے سر ہلا دیا اور میجر ارسلان کرنل کو سلیوٹ مار کر واپس مڑ گیا۔ صفدر نے کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی اپنے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے بلاک 0 سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے رپورٹ دی ہے، اس نے ساری صورتحال بتائی ہے اور کہا ہے کہ سفید کار والا آدمی کمرشل سینٹر کی عمارت سے نکل کر آسٹر بار میں گیا ہے۔ صفدر نے اس کے متعلق مزید چھان بین کی ہے تو پتہ چلا کہ اس آدمی کا نام راسکل ہے اور وہ آسٹر گروپ کا نمبر 2 ہے، وہیں آسٹر بار میں ہی رہتا ہے۔ بلیک 0 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیفے کو بم سے اڑانے کے لیے آسٹر گروپ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب اس واردات کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ صفدر کی رپورٹ ملنے پر میں نے کیفے سے ملنے والی لاشوں اور زخمیوں کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ان میں کوئی اہم آدمی شامل ہو جس کی وجہ سے کیفے کو بم سے اڑایا گیا ہو، لیکن ایسا کوئی آدمی نہ ملا، سب عام جرائم پیشہ افراد تھے۔ بلیک 0 نے کہا، عام آدمیوں کے قتل کے لیے تو آسٹر گروپ کی خدمات حاصل کرنے اور اس قدر خوفناک واردات کرنے کی عیاشی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایسی لاش ملی ہو جس کی شناخت نہ ہو سکی ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، ایک ایسی لاش ملی ہے، وہ کیفے کے مالک اور مشہور گنڈے جابر کی لاش کے ساتھ اس کے دفتر سے ملی ہے، اسے ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا۔ البتہ زخمی کاؤنٹر مین کا بیان ہے کہ اس آدمی نے اپنا نام حاتم بتایا تھا اور اس نے جابر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ جابر سے کبھی کبھار ملنے آتا رہتا تھا، اسی لیے اسے جابر کے دفتر میں بٹھا دیا گیا۔ بس اس سے زیادہ اس کے متعلق معلومات نہیں مل سکی۔ بلیک 0 نے کہا، حاتم، اس کا حلیہ اور قد و قامت؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو میں نے معلوم نہیں کیا، اب معلوم کر لیتا ہوں، بلیک 0 نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ بلیک 0 نے ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس جولیا اسپیکنگ، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک 0 نے مخصوص لہجے میں کہا اور اسی لمحے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور بلیک 0 کے ہاتھ سے لے لیا۔ جولیا، صفدر نے تمہیں کیفے ہنی مون کے متعلق کچھ بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ابھی چند لمحے پہلے اس کا فون آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ کیفے کو بم مار کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ جولیا نے کہا، اس کیفے میں تمہارے صفدر اور عمران کے جانے کی تجویز کس نے دی تھی؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ او سر، یہ تجویز میری تھی، لیکن سر میں نے صرف اسی لیے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے فلیٹ سے زیادہ قریب تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی سر، جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم ایسا کرو کہ کیفے کے ملبے سے ایک ایسی لاش ملی ہے جو کہ کیفے کے مالک جابر کے ساتھ اس کے دفتر سے برآمد ہوئی ہے۔ زخمی کاؤنٹر مین نے بتایا ہے کہ اس کا نام حاتم ہے اور وہ کبھی کبھار جابر سے ملنے آتا رہتا ہے۔ تم اس حاتم کے متعلق مزید معلومات حاصل کرو اور کاؤنٹر مین سے تم اس کا حلیہ اور قد و قامت بھی معلوم کرو، اور یہ بھی کہ یہ کون تھا، اور مجھے فوراً رپورٹ کرو۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، میں معلوم کر کے آپ کو رپورٹ دیتی ہوں، جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا۔ بلیک 0، اس ٹیلی فون ڈائریکٹری سے جس میں نمبروں کے مطابق نام و پتے درج ہیں نکالو اور ایک نمبر کا پتہ کرو کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ 1302-606، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک 0 سے کہا، اور بلیک 0 نے اٹھ کر پشت کی دیوار میں نصب الماری سے اسپیشل نیومریکل ڈائریکٹری نکالی اور اس نمبر کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ عمران آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سر، یہ نمبر اس ڈائریکٹری میں نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد بلیک 0 نے کہا اور عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نمبر نہیں ہے؟ میرے سامنے اس نمبر پر بات کی گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نمبر نہیں ہے؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔
آپ خود چیک کر لیں، میں نے تو بہت دیکھا ہے۔ بلیک زیرو نے ڈائریکٹری عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران اسے کھول کر چیکنگ کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن وہاں نمبر واقعی نہیں تھا۔ عمران نے ڈائریکٹری بند کر کے واپس میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر ایکسچینج کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ جلد ہی دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ سر رحمان، ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ عمران نے اپنے باپ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ایک نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کہاں کا ہے۔ عمران نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، فرمائیے۔ آپریٹر نے کہا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔